बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई क्वेश्चन जो लास्ट टाइम हमने किया था, आई थिंक जो हमने कंपाउंड इसम का किया था, और उसमें सिफा जो है उसके बारे में कि वो इसम सिफा किस तरह सिफा बन के आती है, या इसम फाइल सिफा किस तरह बनता है, ये जो कॉन्सेप्ट्स कुछ हम कर इसको लाइटली ही रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू टू मच डेप्थ। आप ये मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, नहीं तो इस टॉपिक को फिर लेके चलेंगे। आई थिंक 2 या 3 क्लासेस इसमें हमारी लगेंगी। और मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शुरू में हल्का सा ये मेंशन हुआ है बट हमने डिटेल नहीं की थी। तो आप मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन फ्रॉम बिफोर, नहीं तो फिर हम आगे चलें इंशाल्लाह। ओके कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है, you can go ahead. ओके, इंशाल्लाह ताला हम आगे चलते हैं। सो अल इस्म अल मौसूल व सिलतुल मौसूल, और ये इस्म मौसूल का हम पहले जिक्र भी कर चुके हैं, और आपको पता भी है कि वो जो वर्ड्स जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ कि वो देख के फौरन आपको याद आ जाएगा। बेसिकली कुरान में कितने ज्यादा दफा आपको लिखे हुए नजर आएंगे अल्लज़ीना या अल्लज़ी या अल्लती, ये तमाम इस्म मौसूल कहलाते हैं। ठीक है ना, अल्लज़ीना अल्लज़ी, आगे उन्होंने शायद इसमें कहीं दिया हुआ वो चार्ट इसका, ये इधर। ठीक है, सो अल्लज़ी इज सिंगुलर, अल्लज़ानी इज डुअल, अल्लज़ीना इज प्लूरल, ये मैस्कुलिन है। और फेमिनिन में अल्लती, अल्लतानी, या फिर अच्छा, और जो प्लूरल फेमिनिन में अल्लाई भी है, अल्लाती भी है। ये दोनों, और इसका एक तीसरा भी है अल्लवाती, मगर वो कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। ये 2 कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, अल्लती इज फेमिनिन, ये भी आप बहुत दफा कुरान में देख चुके हैं। अल्लदी, बेटा अभी इसका मीनिंग भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। माँ और मन भी हैं। माँ, बहुत सारे माँ, मतलब माँ के मीनिंग बहुत डिफरेंट मीनिंग्स हैं। तो ये अपना डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आया हुआ है, किस तरह यूज हुआ है। बहरहाल माँ और मन ये भी आपके इस्म मौसूल कहलाते हैं। माँ यूजुअली जैसे आप कह लें इंग्लिश में ट्रांसलेशन व्हाट के लिए, यानी वॉट एवर। मन इज हु एवर, सी द डिफरेंस के हु एवर यानी इंसान की बात होगी तो ये मन इस्तेमाल हो जाएगा, नॉन ह्यूमन की बात होगी तो वो माँ इस्तेमाल हो जाएगा। इसमें सिर्फ जो अल्लदानी और अल्लतानी जो डुअल वाले हैं ये फुली फ्लेक्सिबल हैं। फुली फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि ये रफा का स्टेटस भी अपना दिखाएंगे, नसब का भी दिखाएंगे, और जर का भी दिखाएंगे। सो अल्लज़ानी इज रफा, एंड देन अल्लज़ैनी विल बी आप नसब एंड जर। और जो इसी तरह अल्लतानी, और ये जो आपका ये रफा है, फिर अल्लतैनी जो है ये आपका नसब और जर हो जाएगा। सिर्फ ओनली ये जो 2 वाले हैं ये आपका फुली फ्लेक्सिबल है। अदरवाइज ये मबनी है। मबनी का क्या मतलब है कि ये अपना स्टेटस शो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नसब कभी नहीं होंगे या जर कभी नहीं होंगे या हमेशा रफा होंगे, नहीं। ये तीनों स्टेटसेस इनके होते हैं, वो भी हम देखेंगे डिटेल में, बट ये शो नहीं कर सकते उसको। सो ये अल्लज़ी विल बी अल्लज़ी इन नसब, अल्लज़ी इन जर, अल्लज़ी इन रफा। इसी तरह अल्लज़ीना रफा, अल्लज़ीना जर, अल्लज़ीना नसब, कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये ज्यादातर सिंगुलर और प्लूरल ज्यादा यूज हुए हैं। ये भी हैं कुरान में ड्यूअल वाले, बट इट्स नॉट दैट मेनी, ज्यादा जगहों पे नहीं आया। ये ज्यादातर जो हैं ये मतलब ये वाले आए हैं जो सिंगुलर और प्लूरल वाले। इसमें फुली, हाँ फुली फ्लेक्सिबल है ये। ठीक है, अच्छा अब ये है क्या इसम मौसूल और सिलतुल मौसूल जिसको कहा जाता है, ये है क्या? पहली बात तो ये है कि ये भी इसम होते हैं। ठीक है, ये इसम है, अल्लदीना इज इसम, अल्लदी इज इसम, ये चीज तो दिमाग में मतलब रखनी है, ये इसम है। और बेसिकली ये आप कह लो जो हम पीछे पढ़ के अभी आए ना, कंपाउंड इसम, जो जैसे कहलाएगा इसम मगर उसके अंदर हो सकता है कि 2-4 लफ्ज जुड़े हुए हों आपस में और वो पूरा एक इसम कहलाए।
ٹھیک ہے, یہ اسی کی ایک فارم ہے. دیٹس وائی یہ اس ٹاپک کے بعد ابھی آیا ہے کہ یہ ایک ورڈ بھی ہے, لیکن صلۃ الموصول اور اسم موصول مل کے جو بھی وہ بناتے ہیں, بھی ہم دیکھتے ہیں, اس کو پھر بھی اسم کہتے ہیں. دے آر کنیکٹڈ ٹوگیدر. اسم موصول اور اس کا صلہ جو ہے, یہ دیکھ رہے ہیں ہم ورڈ صلہ, یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, بالکل ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جا سکتے. جس طرح ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا نحو میں کہ جار اور مجرور, حرف آف جر اور اس کا جس لفظ کو اس نے مجرور کیا ہے بالکل ساتھ ساتھ آتے ہیں, یا مضاف مضاف الیہ بالکل ساتھ ساتھ آتے ہیں, لیکن حرف آف نصب اور اس کا جو وکٹم ہے وہ ان میں ڈسٹینس آ سکتا ہے. تو اسم الموصول اور صلۃ الموصول ان کے درمیان کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں, جڑے ہوئے جس کو کہنا چاہیے. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. اس کے دو حصے ہیں, وہی صلہ اور اسم موصول. اسم موصول تو یہی ہے ما, من, الذی, اللذانی, اللذینی یا الذین, اللاتی, یہ سارے اسم موصول ہیں. اسم الموصول is an اسم that is incomplete in meaning. اس کا اب فار ایگزامپل الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو. اب یہ کوئی کمپلیٹ میننگ تو نہیں دے رہا, انکمپلیٹ میننگ ہے یہ. اور یہ اس لیے کبھی بھی یہ اکیلا نہیں آئے گا, کہیں پر بھی آپ کو جیسے اسم فار ایگزامپل کتاب ہے, ایک اسم ہے. اگر میں لفظ کتاب بولتی ہوں اور آگے پیچھے کچھ نہیں بولتی, آپ کو ایٹ لیسٹ یہ تو سمجھ آئے گا کہ میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں. بک, ایک بک ہے, اس کے اندر میننگ کمپلیٹ ہے. اٹس ناٹ اے سینٹینس بٹ اٹ از این اسم. لیکن آپ کی بات کتاب میں بولوں گی تو کم از کم کتاب دماغ میں تو آئے گی نا کہ وہ کیا ہوتی. الذین اگر میں بول رہی ہوں, الذی میں بول رہی ہوں وہ جو, آپ انتظار کرو گے کہ ابھی آگے کوئی بات آ رہی ہے, تو انکمپلیٹ ہے. تو یہ اکیلا کبھی نہیں آتا, اس کے ساتھ ہمیشہ یہ دوسرے مطلب اسم ایز اے کمپاؤنڈ اسم آتا ہے مل کے دوسرے اسم کے ساتھ. اور وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دوسرا اسم. اچھا, اب صلہ کیا ہے؟ صلہ از اے فل سینٹینس that comes directly after the اسم موصول. اسم موصول کے ڈائریکٹلی بعد آتا ہے, یہ پورا کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے. اس کو اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں آپ, صلۃ الموصول اور اسم موصول کا جو ایک ریلیشن شپ ہے, کہ اسم موصول ایک جملے کو یعنی سینٹینس کو فریگمنٹ میں بدل دیتا ہے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم لفظ کو استعمال کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ جملہ انکمپلیٹ ہے, اس میں یہ لفظ ڈالیں گے تو وہ جملہ پورا مکمل ہو جائے گا. اس میں الٹا ہوتا ہے کہ جب اس میں اسم موصول مل جاتا ہے تو وہ جملہ انکمپلیٹ ہو جاتا ہے, وہ فریگمنٹ بن جاتا ہے. سو فار ایگزامپل اب جب یہ بات کریں نا کہ جیسے میں اردو میں پہلے بات کرتی ہوں, پھر آگے انہوں نے دیے میں کافی ایگزامپل وہ ہم دیکھ لیں گے. جیسے فار ایگزامپل اچھا, یہ ایک مومن مرد ہے, یہ ایک مومن مرد ہے, بات کمپلیٹ ہے, جملہ کمپلیٹ ہے. اب اگر اس سے پہلے میں وہ لگا دوں وہ جو ایک مومن مرد ہے, اب آپ کو انتظار ہے کہ اس کے بارے میں کیا بات کہنے جا رہی, وہ جو ایک مومن مرد ہے, the one who. اب آگے آپ کو بتانا ہوگا کہ کیا what is. تو یہ اس نے ایک کمپلیٹ سینٹینس کو اس کے ساتھ آ کے اس سے پہلے اس کو انکمپلیٹ کر دیا ہے. تو یہ جو بعد میں آنے والا سینٹینس ہے اس کو صلہ کہتے ہیں, صلۃ الموصول. اور جو یہ ورڈ ہے جو پہلے آ رہا ہے الذین, الذی, اللتی وغیرہ, یہ اسم موصول کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہے؟ the صلہ ends when there is no longer. اچھا فار ایگزامپل جیسے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں, اب آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ جو پورا صلہ ہے جو سینٹینس آ رہا ہے کیا, یہ اس وقت تک کنٹینیو رہے گا جب تک ایک ورڈ کا اپنے بعد میں آنے والے ورڈ کے ساتھ کنیکشن ختم نہ ہو جائے. ہم نے پہلے کیا ہوا نا, جب جملہ ہم نے کیا تھا جملہ اسمیہ بھی کیا, کہ کیسے پتا چلے گا جملہ کا ختم ہو رہا ہے. ایوری ورڈ از کنیکٹڈ لائک اے چین لنک. ایوری ورڈ, چاہے وہ اسم ہے, چاہے وہ فعل ہے, چاہے وہ حرف ہے. ایک جملے آئیے جب آیت جس کو ہم کہتے ہیں جب آتی ہے تو اس میں ہر ورڈ نیکسٹ والے سے جڑا ہوا ہے. جہاں پر وہ کنیکشن ختم ہو گیا, اب آپ کو یہ ورڈ آیا, آپ اگلا والا ورڈ جو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق گرامیٹیکلی نہیں بن رہا, تو دیٹ مینس کہ یہ صلہ وہاں پر اینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہ کیا انہوں نے کیا کہا ہے کہ the صلہ ends when there is no longer a grammatical connection between a word and the word that follows it. In other words, the صلہ ends when the sentence ends. جہاں بات کمپلیٹ ہو گئی وہاں آپ کا صلہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ دو باتیں جو بھی میں نے کی, یہ مجھے بتائیں کلیئر ہیں یا کوئی کوشچن ہے؟
السلام علیکم فریان، پلیز اس وعلیکم کا السلام علیکم. ایگزامپل ایک دے دیں. جی ایگزامپلز آگے آ رہے ہیں، ایگزامپل بالکل آگے آ رہے ہیں. اب جو ورڈز میں نے بولے، جو ڈیفینیشن میں نے بولی، وہ آپ کو ویسے سمجھ آ گئی ہے؟ جی ویسے تو سمجھ آ گئی ہے. ابھی آگے ایگزامپلز آ رہے ہیں اس کے، بالکل میں بھی بتاتی ہوں. دا اسم موصول اینڈ دا صلہ آر انسیپریبل، پہلے ہی میں بتا چکی ہوں. بیکاز دے آر سو کلوزلی لنکڈ بوتھ ان ٹرمز آف گرامر اینڈ میننگ، دے آر ٹریٹڈ ایز اے سنگل اسم. سو اسم موصول اور اس کا صلہ، حالانکہ دیکھنے میں پورا سینٹینس ہے، اتنے سارے لفظ ہیں، دے آر کنسیڈرڈ ایک اسم، کیونکہ وہ دونوں آپس میں، پہلی بات تو یہ کہ اس طرح جڑے ہوئے ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے، وہ بالکل کنیکٹڈ ہیں. تو اوور آل جب کوئی بات کرے گا تو کیا بولیں گے؟ اسم موصول ود اٹس صلہ از کنسیڈرڈ این اسم. کمپاؤنڈ اسم ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں اتنے سارے لفظ نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہوگا کمپاؤنڈ اسم، لیکن کہلائے گا وہ اسم. اٹس اسٹل ون اسم. اچھا، اب یہ میمورائز کرنے کا انہوں نے کہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سب کو ویسے ہی پتا ہو. ما، من، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللائی یا اللاتی، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ یہ اسم موصول ہیں. ٹھیک، اب ان کا یوزج جو آئے گا نا، اس میں ایگزامپلز آ جائیں گی جو آپ کو تھوڑا سا اور کلیئر کر دیں گی کہ یہ بیسیکلی یہ مطلب ہاؤ ڈز اٹ ورک. اچھا جی، اس کے کافی رول ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں، دیر آلویز ٹو لیولز اس کو کہہ لو، جس طرح ہم نے پہلے بھی کیا. ایک سینٹینس لیول ہوتا ہے اور ایک فریگمنٹ لیول ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اندر اتر کے ایک ہوگا اور ایک اوپر اوپر سے ہوگا. تو سینٹینس لیول پہ یہ فائل کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ پورا اسم موصول اور صلۃ الموصول مل کے ایک فائل کا بھی کام دے سکتے ہیں، ایک مفعول کا بھی کام دے سکتے ہیں، مبتدا بھی ہو سکتے ہیں اور خبر بھی ہو سکتے ہیں، صلہ اور اسم موصول دونوں مل کے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ان کی آپ ہی دماغ میں رکھے، بھی ایگزامپل سب کی دی ہوئی انہوں نے. فائل بھی بن کے آ سکتا ہے، کیونکہ ہم اس کو ایک اسم کہہ رہے ہیں نا، کہ یہ ایک اسم ہے. آلدو دیکھنے میں اتنے سارے ورڈز ہیں جو جڑے ہوئے ہیں آپس میں، مگر گرامیٹیکلی اس کو ہم ایک اسم کہتے ہیں. اور یہ کیوں جاننا ضروری ہے؟ یہ ٹرانسلیشن میں ہیلپ کرتا ہے پھر، کہ ویدر یہ اسم موصول اور صلۃ الموصول ہے یا کچھ اور ہے، تاکہ جب ٹرانسلیشن کی جائے وہ اسی حساب سے پہ کی جاتی ہے. تو یہ فائل بن کے بھی آ سکتا ہے، مفعول بن کے بھی آ سکتا ہے، مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے، اور خبر بھی. اور فریگمنٹ لیول پہ یہ صفہ بھی ہو سکتی ہے، مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے، یہ اسم آف انا وہ جو حرف آف نصب ہے، یا مجرور بھی ہو سکتا ہے، یہ حرف آف جر کے بعد بھی آ سکتا ہے. وہی بات ہوگی کہ اگر حرف آف جر کے بعد آئے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ مجرور ہے، جس طرح ایک ریگولر ہوتا ہے. اگر یہ حرف آف نصب کے بعد آئے گا تو یہ منصوب ہوگا. ادر دین دیٹ اس کو ہم کہیں گے کہ جی یہ تو رفع کی حالت میں. تو یہ صفہ کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، یہ مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے. یہ مضاف کیوں نہیں بن سکتا؟ کوئی مجھے بتائے گا مضاف بن کے کیوں نہیں آ سکتا؟ انہوں نے مضاف کیوں نہیں کہا ہوا یہاں پر؟ وائی از اٹ مضاف الیہ؟ کیونکہ مضاف کے ساتھ ال نہیں ہونا چاہیے. مضاف کے ساتھ ال نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں ال ہے. ایک ہی سمپل یہ ریزننگ ہے جو میرے دماغ میں ریزننگ آتی ہے. ہو سکتا ہے دیر آر ادر ریزن، بٹ دس از اے سمپل ریزن. ال لگا ہوا ہے، ال کے ساتھ آپ کا مضاف نہیں ہو سکتا. مضاف کا لائٹ ہونا ضروری ہے. ماں اور من بھی تو ہے نا؟ جی ماں اور من بھی ہیں، بالکل بالکل. ماں تو من، اس کے لیے تو پھر یہ ریزن نہیں ہاں ہوگا نا؟ نہیں، مگر وہ کبھی بھی نہیں آتے، وہ بھی مضاف بن کے کبھی نہیں آتے. دے ول اچھا نیور کم ایز مضاف. ماں اور من، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہیں یہ مضاف بن کے نہیں آتے. اچھا فیچرز موصول. اچھا، اب یہ انہوں نے ایگزامپلس دے دی کہ اب اسم موصول ایز اے فائل جب آتا ہے تو کس طرح کیا پہچانے اور کیا کریں. قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ. قال کہا، کس نے کہا؟ الذین، جو وہ لوگ جو کہ یقین رکھتے تھے، ان کو گمان تھا کہ وہ ملیں گے اللہ تعالیٰ سے. سو اب یہاں الذین از اسم موصول، اور یہ پورا یہ صلۃ الموصول کہلائے گا. یظنون انہم ملاق اللہ. Those who were certain that they would meet Allah said. آپ ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملیں گے، انہوں نے کہا. قال الذین یظنون، تو یہاں پر یہ فائل بن کے آ رہا ہے. فائل کیسے؟ کس نے کہا؟ الذین یظنون انہم ملاق اللہ. تو فائل ہو گیا نا، کہنے والا اس فائل، کرنے والا اس فائل. تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے ایک یہ بیسک رول جو پہلے ہم نے پڑھا تھا، کہ اگر ہوا یا ہیا ورژن میں فیل ہوگا تو آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو سکتا ہے،
تو یہاں پر قالا جو ہے یہ آپ کا ہوا والی فارم ہے، تو اس لیے یہاں پر آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو سکتا تھا. تو بیسیکلی یہ آپ کا فائل ہے الذین. اچھا جب بولا جائے گا جی فائل کون سا ہے تو آپ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ الذین فائل ہے، پورا کہیں گے یہ فائل ہے. الذین یظنون انہم ملاق اللہ، یعنی اسم موصول اور صلۃ الموصول پورا کا پورا فائل کہلائے گا. ٹھیک ہے، یہ پورا کا پورا فائل کہلائے گا. اب مفعول کیا ہوتا ہے کہ جس پہ کام کیا جاتا ہے یا جس پہ ایکشن کیا گیا ہے. اب یہاں پر مفعول لکھیں یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ وٹ ایور تفعلون تم کرتے ہو. یعنی وہ کیا جانتے ہیں، what do they know، ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو. تو ما تفعلون جو ہے یہ ما اسم موصول، تفعلون صلۃ الموصول، یہ پورا مل کے آپ کا مفعول بن گیا. کیا جانتے ہیں کیونکہ مفعول کا ہم نے پڑھا تھا نا، what why where when how، یہ سارے آپ کے مفعول ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ واٹ ایور کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ آپ کا ما اسم موصول، تفعلون صلۃ الموصول، اور یہ یہاں پر آپ کا مفعول بن کے آ رہا ہے. یہ آپ کا یہاں پر مفعول بن کے آ رہا ہے، یہ پورا ما سے لے کر ما اور تفعلون دونوں. یہ دو کے بارے میں کوئی کوشچن ہے فاعل اور مفعول کے بارے میں؟ جی زیبا آپ بھی بتائیے. نہیں بس یہ ہے کہ یعلمون نہیں ہے نا اس میں، کیا مطلب؟ یعلمون الگ ہے نا مطلب. جی ہمارا کنسرن اس وقت صرف اسم موصول اور اس کا صلہ سے ہے. تو جہاں اسم موصول آئے گا اس کے بعد سے ہمارا تعلق ہے. فی الحال ہم صرف جاننے کے لیے کہ اس کا رول کیا ہے اس میں، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یعلمون میں اور اس کا رول کیا ہے، کیونکہ یہ مفعول بھی ہے بس بیسیکلی. یہ بتا رہا ہے کیا وہ جانتے ہیں، وہ یہ جو بھی وہ کچھ کرتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. اچھا جی پھر اب یہ مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ what is in their chest، یعنی their chest height is greater، جو کچھ بھی ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بڑا ہے. جو کچھ بھی، اب یہ آپ کا اگر سینٹینس سے شروع ہو رہا ہے تو یہ آپ کا مبتدا آ گیا. مبتدا کیا ہے؟ وما تخفی صدورہم، یہاں تک. اب کیسے پتا چلا کہ یہ اس کا حصہ نہیں، کیونکہ صدورہم اور اکبر کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ آپ کا اتنا ہے مبتدا، ما سے لے کر وا بھی ایڈ کر لیں اس میں. وما تخفی صدورہم، ٹھیک ہے، یہ آپ کا مبتدا بن کے آیا ہے. خبر کیا ہم نے پڑھا ہے کہ پہلے مبتدا آتا ہے جملہ اسمیہ میں، پھر خبر آتی ہے. اب یہ خبر بن کے اسم موصول کیسے آتا ہے؟ ہوا. اب ہوا آپ کا آ گیا مبتدا. ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ سینٹینس ہوا سے بگن اگر ہو رہا ہے، ہوا از دا بگننگ، ہوا از دا مبتدا. اب الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یعنی وہ جو بناتا ہے تم سب کو فی الارحامی پیٹوں میں جس طرح چاہے. یہ آپ کی خبر ہے. وہ کون، کیا خبر اس کے بارے میں؟ ہوا تو کہہ دیا، وہ کون، the one who، وہ جو یہ کرتا ہے. تو یہ آپ کی خبر ہو گئی. ٹھیک، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ آپ کی خبر ہوگی. he is the one who fashions you in the wombs as he pleases. there is absolutely no God except for، اچھا خرید آگے ترجمہ رہنے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گئی خبر کس طرح. اب یہ خبر جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ جی خبر کیا ہے، تو یہ پوری خبر ہے. الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ پوری خبر ہے. یہاں پر یہ پورا ما تخفی صدورہم، یہ پورا آپ کا مبتدا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے ضرور کہ اسم موصول اور اس کا صلہ انسیپریبل ہے، ان کو الگ الگ نہیں کر سکتے. جو ٹائٹل آپ نے دینا ہے وہ دونوں کے لیے ایک ہی ٹائٹل ہے. اب اسم موصول صفہ کے طور پہ بھی آتا ہے. صفہ مینز ایڈجیکٹو، کوالٹی. سنت اللہ، اللہ کی سنت ہے. التی، وہ جو یا اس وقت بھی، قد خلت من قبل، جو گزر چکے ہیں اس سے پہلے. ولن تجد لسنتی، اور آپ نہیں پائیں گے سنتی، اللہ کی سنت، سنت اللہ، اللہ کی سنت میں تبدیلہ، کوئی تبدیلی.
بیسیکلی کیا مطلب ہے the established way of Allah which has occurred before، یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت التی قد خلت من قبل، جو پہلے بھی ہو چکی ہے، اللہ کی سنت۔ اب وہ کون سی سنت کی جو بات ہو رہی، وہ جو پہلے بھی ہو چکی ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے، یہ وہ سنت جو پہلے بھی ہو چکی ہے، پہلے بھی اللہ کی سنت جو ہے ہمارے ہم مطلب یعنی لوگوں پہ ہو چکی ہے۔ سنت کا مطلب بیسیکلی ہم تو سنت کو ریلیٹ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ایکشنز تھے یا باتیں، سنت کا مطلب کوئی بھی کام کا کرنا ہے، سنت کوئی طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، جو جیسے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی سنت پہ اللہ تعالیٰ ایک مطلب وارننگ دیتے ہیں انسان کو، جیسے اس زمانے میں بھی جو انبیاء بھیجے گئے وہ وارنرز تھے، عذاب ایسے ہی نہیں آ جاتا تھا، پہلے وارننگ دی جاتی تھی، یہ سنت اللہ ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ ایک دفعہ اللہ کا حکم آ گیا تو اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو التی از سنگل فیمنن، اور پھر یہ آگے اس کا صلۃ الموصول جو وہ ہے، صلہ جو ہے کیا ہے، قد خلت من قبل، جو پہلے بھی ہو چکے۔ یہاں پر اس سے موصول ایک صفہ کے طور پہ آ رہا ہے۔ کون سی سنت؟ وہ سنت جو پہلے بھی ہو چکی ہے، یعنی اس اسپیسیفک سنت کی بات ہو رہی ہے۔ دیٹ مینس جس طرح بات کہتے ہیں وہ بات ہوئی تھی وہ لڑکا، کون سا لڑکا؟ وہ لمبا والا لڑکا، ایک اسپیسیفک بات ہو گئی اب۔ تو اسی طرح یہ سنت اللہ کی سنت، یہ کون سی والی؟ جو پہلے بھی گزر چکی ہے، یہ صفہ ہو گیا پورا۔ مضاف الیہ کی فارم میں کس طرح آتا ہے اسم موصول؟ قد سمع اللہ، تحقیق یعنی سن لیا اللہ تعالیٰ نے، قولا بات، التی اس کی، جو تجادلک فی زوجہا، جو جھگڑا کر رہی تھی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں۔ ٹھیک، تو اب یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مضاف الیہ۔ اچھا، کیسے پہچانیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک اسم آیا قول، یہ لائٹ ہے، الف لام بھی نہیں ہے، اور ہم نے مطلب پہلے یہ پڑھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اسم اس کی اوریجنل فارم ہیوی ہوتی ہے، اگر وہ لائٹ آ رہا ہے تو دیر از اے ریزن فار اٹ۔ اب یہاں پر ریزن کیا ہے کہ یہ قول لائٹ ہے، اور التی اس کا مضاف الیہ ہے، ناٹ اونلی التی تجادلک فی زوجہا، یہ پورا کا پورا پھر مضاف الیہ کہلائے گا۔ یہ بھی آگے آئے گا کہ یہ ساری چیزیں پہچاننے کا کیا وہ آپ پہچان کس طرح سکتے ہو، بٹ ابھی صرف سمجھیں اس کو کہ ڈفرینٹ فارمز کے جسے اسم موصول آ سکتا ہے۔ اسم موصول پہلے آپ یاد کریں گے، پھر آپ اس کی پوزیشن کی وجہ سے پہچانیں گے کہ کیا ہے، یہ مبنی ہے، ان کی حالت چینج نہیں ہوتی، دیکھنے میں یہ ایک ہی طرح کے لگیں گے، ان کے میننگ چینج ہوتے ہیں، مطلب میننگ بھی چینج ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ان کی the role they are playing in the sentence وہ چینج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے سن لے التی تجادلک فی زوجہا، تو التی تجادلک فی زوجہا پورے کے پورے کو کہیں گے یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف کون سا ہے؟ قول۔ اسم انا، اسم انا جو ہے کس طرح؟ اب یہ تو بہت ہی زیادہ کامن ہے۔ ان الذین، انا از حرف آف نصب، الذین کفروا یہ آپ کا اسم موصول اور صلۃ الموصول یہ منصوب ہے، یہ منصوب ہے۔ دیکھنے میں آپ کو نصب کی حالت نہیں نظر آ رہی، لیکن ہمیں پتا ہے کہ انا جو ہے اپنے بعد میں آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے، تو یہ اس وقت منصوب ہے۔ ایک آپ کو اگر کانسیپٹ یاد ہو، میں نے کس ریفرنس سے پہلے بات ہوئی تھی، وہ ہماری بہرحال پڑھا ہوا ہے ہم نے کہ جب کوئی اسم اپنی حالت کو دکھا نہیں سکتا، اسٹیٹس چینج بھی ہوا ہے تو بتا نہیں سکتا، تو ہم یوز کرتے ہیں ورڈ فی محلی، فی محلی۔ تو فی محلی کا مطلب یعنی اس جگہ پہ ہے یہ۔ سو فار ایگزامپل یہاں پر آپ ان الذین کفروا، اب الذین کفروا از نصب فی، الذین کفروا از فی محلی نصب، یعنی پورا اگر دیکھا جائے کوئی ہمیں نصب، کوئی ایک اسم تو نہیں ہے کہ ہم کہیں گے اس پہ فتح لگا ہوا ہے یا نصب کی فارم، یہ نصب کی جگہ آیا ہوا ہے، چونکہ یہ اپنا سٹیٹس شو نہیں کر سکتا، لیکن انا ہمیں بتا رہا ہے کہ الذین کفروا از منصوب، تو آپ کو فی محلی کا ورڈ یوز کرنا پڑے گا۔ اچھا، مجرور کس طرح آ سکتا ہے؟ یہ وہی مجرور تو بڑا سمپل ہے کہ اس سے پہلے حرف آف جر آ گیا، علی الذین یطیقونہ، فدیۃ طعام مسکین، یطیقونہ اور الذین، سو الذین از اسم موصول، یطیقونہ از صلۃ الموصول، اور ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟
ان کا اسٹیٹس جر ہے. why? because ala is there, ala is حرف of جر. ٹھیک. اچھا یہاں پر یہاں ہم نے کہا یہ جو التی تجادلک فی زوجہا از مضاف الیہ، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جر، وائی؟ بیکاز مضاف الیہ ہے، اس کا ریکوائرمنٹ ہے. مضاف الیہ کی ریکوائرمنٹ ہے مجرور ہونا. سو یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ مضاف الیہ فی محل جر. ٹھیک ہے کہ یہاں پر بھی یہ مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ کا مجرور ہونا ضروری ہے. اچھا جی، کوئی کوشچن جو یہ کیا بیفور وی موو آن، یہ بتائیں جتنا ہم نے پڑھا ابھی. فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضاف الیہ، صفہ، حرف آف نصب کے بعد اسم انا یا اسم مجرور. کوئی کوشچن ہے تو مجھے بتائیے، کوئی چیز جو کلیئر نہیں ہے. خاموشی ہے، اور خاموشی کبھی کبھی تو اچھی ہوتی ہے، لیکن آپ کو کہ جیسے سارا کچھ سمجھ آ گیا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ابھی یو جسٹ ٹیکنگ اٹ ان، اور ابھی کیونکہ ٹاپک تھوڑا سا نیا ہی ہے. آئی ہوپ کہ یہ تھوڑا سا اس میں لگتا ہے ٹائم تھوڑا سمجھنے میں، لیکن بس وہ پہچان بہت ضروری ہے. اس کو یاد کر لیں گے تو پہچان کرنا جو ہے نا ذرا بس ضروری ہے کہ پہچان لیں کہ کیا ہے یہ. اچھا جی. Determining the role of an اسم موصول in a sentence. اب یہ وہ طریقے تھوڑے سے کچھ بتا دیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کو شاید اندازہ ہو جائے کہ اس وقت یہ اسم فاعل بنا، اس وقت یہ فاعل بنا ہوا ہے، مفعول بنا ہوا ہے، کیا خبر بنا ہوا ہے، صفہ کس طرح پہچانیں گے. ٹھیک ہے. Because اسم الاسماء الموصولہ are مبنی کا مطلب نان فلیکسیبل and do not show their status, figuring out what the role they are playing in a sentence is less straightforward. وہی بات جو میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ یہ پہچاننا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت کیا رول پلے کر رہے ہیں. اچھا، فریگمنٹ لیول پہ آپ کس طرح پہچان. if it comes after an ism that is light with no al, it is مضاف الیہ. یہ پہلے اوپر بات ہو گئی. اگر آپ دیکھو کہ جی کوئی بھی اسم موصول جو ہے اس سے پہلے جو اسم آ رہا ہے وہ لائٹ بھی ہے، اس پہ الف لام مطلب الف لام نہیں لگا ہوا، تو most probably 99% of the time it will be مضاف الیہ. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ الصبر. تأویل is light، no الف لام، یہ اسم تو ہے ہی. آگے اب یہ ما جو ہے آپ کا اسم موصول ہے، تو پورا اینڈ تک ما لم تستطع علیہ الصبر is مضاف الیہ. تأویل is light، no الف لام، and تو یہ پورا جو ہے یہ مضاف الیہ، تو مضاف الیہ. ٹھیک ہے. لائٹ اسم اگر نظر آئے گا، یہ تو کافی پہلے بھی ہم نے کیا تھا کہ جب ایک کوئی اسم آپ کو لائٹ نظر آ رہا ہے تو اس کا ریزن ڈھونڈنا ہے، کیونکہ اسم لائٹ نہیں ہوتا. اٹ از سپوز ٹو بی ہیوی. اگر لائٹ ہے تو کوئی اس کا ریزن ہوگا، تو وہ ریزن ڈھونڈنا ہے. If it comes after an ism that is proper and matches، یہ تھوڑا سا اس کو دیکھنا آپ کو ذرا پڑے گا، ذرا اس بات پہ غور کیجیے گا. If it comes after an ism that is proper and matches in number and gender. So اگر let's say الذی یا الذین آیا ہے کسی ایسے اسم کے بعد جو کہ معرفہ ہے، پراپر ہے. پراپر ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، نام ہے تو پراپر ہے، لگا ہوا ہے تو پراپر ہے، ملک کا نام ہے تو پراپر ہے. ڈفرنٹ ریزنز ہے. اگر وہ پراپر ہے اور اس کا نمبر اینڈ جینڈر، عدد اینڈ جنس، نمبر اینڈ جینڈر میچ کرتے ہیں اس اسم موصول کے ساتھ، دین یہ جو ہے اس کی صفہ بن کے آئے گی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں اسم موصول اور صلۃ الموصول یہ صفہ بن کے آئے ہیں، کیونکہ صفہ کے لیے، موصوف صفہ کے لیے یہ رول ہے نا کہ دے نیڈ ٹو میچ، فور پراپرٹیز میچ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہاں انہوں نے کیوں کہا کہ اگر یہ ایسے اسم کے بعد آ رہے ہیں جو پراپر ہے، اس لیے کہا کہ بائی ڈیفالٹ ہمیشہ اسم موصول will always be proper. ٹھیک ہے. they are always معارفہ، they are always proper. تو اگر ایک کوئی اور اسم
ان سے پہلے آیا ہے جو پراپر بھی ہے, اس کا نمبر بھی وہی ہے جو ان کا ہے, اس کا جینڈر بھی وہی ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ اسم موصول اور اس کا صلہ جو ہے وہ صفہ کی فارم میں آ رہے ہیں. اچھا, ما اینڈ من نیور اپیئر ایز صفہ. ما اینڈ من نیور اپیئر ایز صفہ, تو صفہ کے طور پہ نہیں آ سکتے ما اور من, باقی آ سکتے ہیں, الذی, الذین, اللتی, یہ سارے آ سکتے ہیں. ہاں یہ چیز بس جو انہوں نے کہیں بھی دماغ میں رکھیں کہ مطلب ایک تو ہوتا ہے نا سینٹینس, لیکن قرآن کی جو آیتیں ہیں مطلب وہ جو سینٹینسز بیسیکلی مختلف آیاز میں کمپلیٹ ہوتے ہیں. ایک ہی آیا میں سارا کچھ کمپلیٹ نہیں ہوتا, بعض دفعہ اٹ کیپس آن گوئنگ, تو بس اس لیے دماغ میں وہ بھی رکھنا ہے. ان دس کیس دا صفہ میں اپیئر ان ڈفرنٹ آئے, یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ موصوف صفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موصوف ایک سینٹینس میں ہے اور وہ آیا بھی کنٹینیو ہو رہی ہے, تو صفہ اس کی جا کے بعد میں مل رہی ہے. It is possible. ٹھیک ہے, تو بس یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے. ایک تو ماں اور من کبھی صفہ بن کے نہیں آ سکتے, ماں اور من صفہ بن کے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں اگزامپل دیکھ لیجئے کہ اس میں صفہ کے طور پہ جب وہ آئے فویل للمصلین, سو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو الذین جو ہم جو ان صلاتہم اپنی نمازوں سے ساہون, مطلب جو بھولے ہوئے کہہ لیں کہ یا یعنی نمازوں سے غافل ہیں. ٹھیک. اچھا, اب یہاں پر ہے آپ یہ دیکھیں الذین پراپر بھی ہے, الذین میسکولن بھی ہے, پلورل بھی ہے, اور یہ اس وقت اب ہم کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ جر ہے, کیونکہ للمصلینا جو ہے وہ مجرور ہے, لام کی وجہ سے یہ مجرور ہے, اور یہ باقی چیزیں کی میچ کر رہی ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں مجرور ہیں. تو پلورل ہے المصلین, میسکولن بھی ہے اور پراپر بھی ہے. للمصلین تو ہے یہ, لیکن جیسے یہ لام ہٹائیں تو یہ بیسیکلی المصلین ہے. ٹھیک ہے, یہ المصلین ہے بیسیکلی, یہ لام کی وجہ سے لکھنے کا طریقہ ایسا ہے اس کا. تو یہ دو جو ہیں یہ آپ کے اس وقت یہاں پر جو موصوف ہے وہ مصلین, اور اس کی جو صفہ ہے کون سے مصلین, کون سے لوگ, تباہی کس کے لیے ہے, کون سے لوگ, وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ٹھیک. If it comes after a harf of nasab, it is generally part of a mubtada together with the harf. یہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ یوزلی سینٹنس کا بگننگ جو ہے وہ حرف آف نصب سے اور اس کے اسم سے ہوتی ہے. تو اگر یہ حرف آف نصب کے بعد آ رہا ہے تو یہ پورا مطلب اس کے ساتھ مل کے مبتدا بنا رہا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ حرف آف نصب بھی پارٹ آف اٹ بن جاتا ہے. پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة, اور آگے پھر یہ الگ ہو گیا نا, کیونکہ اب زکوٰۃ اور لہم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے, تو یہاں تک کی بات ہو رہی ہے. یہ پورا انا سے لے کر زکوٰۃ تک یہ مبتدا ہے. یہ پورا کا پورا اس کا جو لیبل ہے وہ کیا ہوگا, مبتدا. وائی, بیکاز یہ جو الذین سے پہلے انا آیا, اس وقت سٹیٹس جو ہے یہ پورے کا یہ آپ کا منصوب ہے, اس کا سٹیٹس. Again, if it comes after harf of jar, it is part of a jar majroor, which is a. اب سینٹینس جب ہم بناتے ہیں اس لت سے جملہ اسمیہ, اس کے حصے کون کون سے تھے, اس کے مبتدا ہے بگننگ, خبر ہے جو اس کے بعد آتی ہے, دین متعلق بالخبر. متعلق بالخبر کیا ہے, خبر کی فردر ڈیٹیل. ٹھیک ہے, فردر ڈیٹیل. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ متعلق بالخبر جو ہے وہ جار مجرور ہوتی ہے. متعلق بالخبر از جار مجرور. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اسم موصول حرف آف جر کے بعد آ رہا ہے تو اس کا لیبل ویسے کیا لگے گا کہ یہ متعلق بالخبر ہے اگر جملہ اسمیہ ہے, اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو یہ متعلق بالفعل ہوگا. وہ تو یاد ہی ہوگا آپ کو کہ متعلق بالفعل کہاں آتا ہے, جملہ فعلیہ میں. متعلق بالخبر کس میں آتا ہے, جملہ اسمیہ میں. تو ہے دونوں جار مجرور, چاہے وہ جملہ فعلیہ میں آئے یا اسمیہ میں. جار مجرور اگر ہے یہ, تو پھر یہ آپ کا متعلق بالخبر یا متعلق بالفعل ہی ہوگا. اگزامپل کیا ہے اس کی,
انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون. اب ما یہ آپ کا الا کی وجہ سے یہ ما آپ کا مجرور ہے اس وقت. ٹھیک ہے، ما کنتم به تکذبون. اب یہ پورا آپ کا ما سے لے کر آنورڈ یہ آپ کا مجرور کہلائے گا. یہ ما از اسم موصول and کنتم به تکذبون is صلۃ الموصول. یہ آپ کے سارا فریگمنٹ لیول پہ تھا. ٹھیک ہے، فریگمنٹ لیول پہ آپ کا یہ سارے جو ڈویژن ہے بیسیکلی آپ اس کو اگر اس میں کنفیوز بھی ہوتے ہو فریگمنٹ لیول یا سینٹینس لیول کو جسٹ اگنور دیٹ. آپ صرف بات یہ کر لیں کہ یہ کس پوزیشن پہ اسم موصول اور صلۃ الموصول آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کیا بن کے آ سکتے ہیں، بیسیکلی صرف بس یہ یاد رکھنا ہے. اچھا، if it is a first word in a sentence it is a مبتدا. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے جس ورڈ سے جملہ شروع ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. تو اگر الذین سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو پھر الذین از مبتدا. ٹھیک ہے، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ پورا مبتدا ہے. ٹھیک، if the first word جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ اسم موصول اور صلۃ الموصول میں سیپریشن نہیں ہو سکتی، تو جو لیبل آپ نے دینا ہے وہ دونوں کو ملا کے دینا ہے. اسم موصول اور صلۃ الموصول دونوں کا لیبل ہوگا، اگر وہ مبتدا ہے یا وہ خبر ہے یا وہ صفہ ہے. both of them will have the same title. If the sentence begins with a jar majroor and is directly followed by an ism mawsool, then it is a مبتدا. مبتدا مؤخر یہ ہم نے پڑھا تھا نا. مبتدا مؤخر کیا ہوتا ہے کہ جنرلی اسپیکنگ جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے مبتدا سے، اس کے بعد خبر آتی ہے، اس کے بعد متعلق بالخبر آتی ہے. کبھی کبھی سینیریو یہ ہوتا ہے کہ متعلق بالخبر مبتدا سے پہلے آ جاتی ہے. اس صورت میں مبتدا اپنی اوریجنل جگہ سے تھوڑا آگے چلا گیا، اس کو کہا جاتا ہے مبتدا مؤخر، بعد میں آنے والا. ٹھیک، سو یہ کیا للہ ما فی السماوات، ما از حرف اسم موصول، فی السماوات صلۃ الموصول موصول. سو ما فی السماوات از مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر وائی؟ بیکاز للہ از متعلق بالخبر، لام از حرف آف جر اینڈ دین اللہ اس نے مجرور کر دیا. جار مجرور جو ہے وہ آپ کا متعلق بالخبر ہے، یہ مقدم ہے، پہلے آ گئی ہے. ما فی السماواتی جو ہے وہ آپ کا مبتدا مؤخر جو کہ اسم موصول اور صلۃ الموصول ہے. وہ ما فی الارضی اور پھر ما آگے وا سے کنیکٹڈ ہے دونوں، ما فی الارضی اور یہ پھر اگین آپ کے یہ جو ما فی الارضی پھر مبتدا ہے اور یہ معطوف یعنی واو کی وجہ سے یہ کنیکٹڈ ہے تو یہ بھی مبتدا ہے. If it follows a مبتدا it is a خبر. جس ہم نے ابھی کیا پڑھا ہے کہ اگر یہ مبتدا سے پہلے آ رہا ہے اور جار مجرور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ متعلق بالخبر ہے اور پہلے آ گئی ہے، اور اگر اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو دیٹ مینس کہ یہ مبتدا ہے. اب اگر یہ کسی مبتدا کے بعد آ رہا ہے یہ اسم موصول، دیٹ مینس کہ یہ اب یہاں پر خبر ہے. Pronoun and اسم الاشارہ are frequently used مبتدا in اسم موصول sentences. یہ پتہ ہے کہ اسم الاشارہ ھذا، ذالک، یہ اکثر اس سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں sentences. and pronouns ہم سے، انتم سے، یہ تمام چیزوں سے یہ ہمیں پتہ ہے already. تو an اسم موصول can never be مشار الیہ. مشار الیہ کون ہے؟ کوئی مجھے بتائیں مشار الیہ کیا ہے؟ جس کی طرف اسم اشارہ ڈائریکٹ کرے، جس کی طرف اسم الاشارہ جو ہے وہ ڈائریکٹ کرے. سو ھذا کتاب، اسم مشار الیہ کون سا ہے؟ کتاب. اچھا، سو بس یہ یاد رکھیے گا کہ ھذا کتاب میں ھذا تو اسم الاشارہ ہے مگر اب یہ کمپلیٹ سینٹنس بن گیا. اس کے لیے اسم اشارہ اور مشار الیہ ہونے کے لیے الکتاب. سو ھذا الکتاب، ٹھیک ہے، یہ کتاب. تو اب اس میں الکتاب جو ہے آپ کا مشار الیہ ہے. ٹھیک، تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ
and اسم موصول can never be مشار الیہ. یعنی ہاں یعنی یہ جس سے یہ ہو گیا نا، یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اولئک از اسم الاشارہ اور اس کے بعد الذین آ گیا، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مشار الیہ ہے. ہم یہ کہیں گے یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر بن کے آئے الذین ہداہم اللہ، وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ تو اس میں کیا بیسیکلی بتانا ہے کہ اسم الاشارہ کے ساتھ اسم الاشارہ اور پروناؤن جو ہم انتم، یہ تمام جو ہیں یہ فریکوینٹلی وہ کہتے ہیں کہ یوز ہوتے ہیں ایسے مبتدا کے طور پہ. تو اولئک یہاں بھی مبتدا ہے. الذین ہداہم اللہ یہ جو ہے اس کا یہ خبر ہے اس کی. اچھا بس یہاں تک ہم فی الحال رکھیں، آگے اس کا تھوڑا سا کنٹینیو بعد میں کریں گے. مجھے ذرا کوئکلی بتائیے کہ اگر کوئی کنفیوژن ہے ابھی مجھے بتائیں پلیز. آئی کین ریپیٹ اٹ اگین اینڈ اگین، نو پرابلم، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ پلیز مجھے بتا دیں کہ اگر کچھ سمجھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کلیئر نہیں ہے بات. اینی ون؟ فریال جی اس کی ایگزامپلس کے لیے یا پریکٹس کے لیے اگر کوئی ایگزامپلس مل سکتی ہوں کہ مطلب ابھی تو جو ایک ایک جملہ پڑھا تو اس سے تو جو آپ نے سمجھایا تو سمجھ آ گیا، لیکن اور جیسے اگر ہوں کہ جس سے سمجھا جا سکتا ہو ان کو. ہاں وہ تو پورا قرآن میں آپ کوئی بھی سورہ کھول سکتے ہیں اور اس میں آپ ہی ہمیں انشاءاللہ ارادہ میرا یہی ہے کہ ہم جیسے سورہ بقرہ کو اگر لے لیں تو آہستہ آہستہ اس میں یہ ہم ڈھونڈنا شروع کر سکتے ہیں. بالکل، تو آئی ول ٹرائی. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کھولو اور اس میں آپ ایٹ لیسٹ انڈر لائن کریں اپنے پاس الذین، الذی، اللتی، اللتانی، یہ تو انڈر لائن کریں نا. اینڈ دین اس کے بعد پھر بیٹھ کے آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کریں. اگر اس ڈیفینیشن سے آپ کو وہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اوکے یہاں پر یہ کیا بن کے آ رہا ہے تو اٹس ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں کیونکہ ابھی تو جیسے آپ نے جو سمجھایا تو اس سے تو تھوڑا سا، لیکن اس کو خود ریکگنائز کر پائیں گے ہم لوگ کہ ہاں نہیں، یہ نہیں پتا ابھی. ہاں نہیں اٹ ول ٹیک. اس طرح سے یہ کیجیے گا کہ جس طرح یہ جہاں تک ہم رکے ہیں ایک دفعہ اس کو ذرا دوبارہ ریویو کر لیجیے گا ایگزامپلس کو، اور پھر اس کے بعد اب اپنے پاس قرآن میں ان چیزوں کو انڈر لائن کرنے کے لیے نکالیں. آپ کو ڈیفینیٹلی یاد ہو جائے گا. یہ صرف مطلب تھوڑا سا ریویو کی ضرورت ہوتی ہے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ اور کسی کو کوئی بات یا کوشچن کوئی ہے تو بتائیے. اوکے ٹھیک، تو پھر اینڈ کرتے ہیں ہمیں دینی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين.